साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं, और हमारे बहुत सारे रफ़क़ाए कार सियासी कैदी वहाँ पे इस वक्त पाबंद सलासल हैं। और उनसे मैंने पहले कोशिश की है, यहीं पे कहीं पे मुलाकात करने की हो नहीं सकी, तो बहैसियत एक सियासी वर्कर मैं अपने रफ़क़ाए कार से मिलना चाहता हूँ और बज़रिया अपने वकील राना साहब के यहाँ पे पटिशन दायर हो कि मेरी वहाँ पे अपने रफ़क़ाए कारों से, जिनके अभी मैंने नाम लिए, इन सारों से बहुत जल्द अज जल्द मेरी मुलाकात बज़रिया अदालत होनी चाहिए। दूसरी अहम बात, इस वक्त आप ये चीज़ देखें, बलूचिस्तान में जो ये ट्रेन हादसा हुआ, हैसियत कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर फ्लोर ऑफ द हाउस पे तिलावत के फ़ौरन बाद मैंने फ्लोर पे खड़े होकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, उस वक्त प्रिजाइडिंग चेयरमैन कादिर पटेल साहब थे पीपल्स पार्टी के, और उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि आप हाउस बिजनेस सस्पेंड करें और फिलफोर आप पॉलिसी स्टेटमेंट हुकूमत से लें और हम लोग बलूचिस्तान के ऊपर बातचीत शुरू करें और डिस्कशन हो। बदकिस्मती के साथ हाउस में हुकूमत की तरफ से ये इंस्टॉल्ड रिजीम, मैं कहूँगा हुकूमत तो यह है नहीं, इंस्टॉल्ड रिजीम का ख्वाजा आसिफ बैठा था, तारर लॉ मिनिस्टर बैठा था, बाकी इनके लोग बैठे थे, इन्होंने कोई बात नहीं की, क्वेश्चन आवर चलता रहा। उसके बाद प्रेसिडेंशियल डिबेट जब शुरू हुई, उस पर वहाँ पे तफसीलन बलूचिस्तान के ऊपर मैंने गुफ्तगू शुनीद की और बताया, और यहाँ पे मेरे आपके प्रेस के साथी यहाँ पे भी मौजूद हैं, अल्लाह ताला इनको हयाती दे। जिस वक्त ये अपनी किताब लिखेंगे तो ये ज़रूर लिखेंगे कि इनके भाई उमर अयूब ने इनको तकरीबन 5-6 महीने पहले जो इस वक्त ये हालात हो रहे हैं, इसकी पहली मैंने पेशन गोई कर ली थी, और वो इस वक्त यहाँ पे सर भी ला रहे हैं। यही बात थी, ये बात जो हम लोग कह रहे थे कि बलूचिस्तान के 8 से ज़्यादा अजला में इस हुकूमत की कोई रेटी नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं जा रही हैं, और वही बात हुई। ट्रेन कोई रात के वक्त, रात के अंधेरे में नहीं चल रही थी, दिन दिहाड़े चल रही थी। कहाँ पे थे लोग? आप ये सबसे पहली चीज़, ये जो सान्या हुआ है, इस पे हमारे साथी जो शहीद हुए हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, और उनके लवाहिकीन को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। और बार मैं एक बात कर रहा हूँ और मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूँ, और मैं बहैसियत एक मुहिब वतन पाकिस्तानी, जिसका वालिद की तरफ से 5 पुश्तें मुसल्लह फ़ौज में रही हैं और हैं, और वालदा की तरफ से 4 पुश्तें। हमारे कब्रिस्तान में देखें, गाजियों की कब्रें हैं, जंगें लड़ी हैं मुल्क के लिए। और मैं ये कहता चलूं कि इस दहशतगर्दी का हम लोग शदीद अल्फाज में BLA ने जो किया उसकी मज़ामत करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे नौजवान सिपाही, हमारे नौजवान अफसरान आए दिन खून का नजराना पेश कर रहे हैं मुल्क की दिफा के लिए, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, वो जामे शहादत नोश कर रहे हैं। और यहाँ पे ये मैं बात करूं कि ये हर एक जो वाक़या हो रहा है, इस पे इंटेलिजेंस फेलियर की वजह से ये हो रहा है। पाकिस्तान में इंटेलिजेंस के 13 इदारे हैं, वो कहाँ पे हैं सारे के सारे? वो सत्तू पी के सोए हुए हैं क्या, या फिर वो सियासी लोगों के पीछे लगे हुए हैं? ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, ये सवाल मैं कौमी असेंबली में भी मैंने किया है, मीडिया के हर जगह पे किया है। अकाउंटेबिलिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज की होनी चाहिए और ऊपर से होनी चाहिए, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं फौज में, मुसल्लह फौज में, सिपाहियों और अफसरानों जिन्होंने जामे शहादत नोश की है, उनका खून दहशतगर्दों के हाथों पे है, और इंटेलिजेंस एजेंसीज की गफलत की वजह से उनके अफसरान के ऊपर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज के।
ان کا ضرور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور اوپر سے نیچے، چاہے وہ کورٹ مارشل ہو، چاہے ان کی ٹرمینیشن آف سروسز ہوں، جو بھی ہوں، پر ہونا ضرور چاہیے۔ میں نے قومی اسمبلی میں یہ بھی بات کہی کہ چاہے حمود الرحمان کمیشن ہو، چاہے آپ کا اوجڑی کیمپ کمیشن رپورٹ ہو، چاہے آپ کا سلالہ چیک پوسٹ رپورٹ ہو، چاہے آپ کا ایبٹ آباد کمیشن اسامہ بن لادن رپورٹ ہو، آپ کا 9 مئی فالس فلیگ آپریشن ہو، آپ کا 26 مئی کی کمیشن رپورٹس، یہ 2 کمیشن رپورٹس بننی چاہیے، 26 نومبر کی اور 9 مئی کی، اور جو کمیشن رپورٹس میں نے ابھی جن کے نام لیے ہیں ان کی رپورٹس پبلک ہونی چاہیے، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی سامنے آنا چاہیے، قوم ان چیزوں سے سبق سیکھے اور آگے ہم لوگ بڑھیں، بحیثیت ایک میچور قوم۔ آگے جاتے ہوئے ملک کے لیے ایک چیز کی اشد ضرورت ہے، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا کے بارڈر علاقے ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ بارڈرز پہ، کے پی کے بارڈرز پہ باڑ لگائی گئی ہے اربوں روپے کی، تو یا باڑ لگی ہے جو ایکس فاٹا کے علاقے ہیں تو وہاں پہ کوئی پٹواری یا گرداور تو نہیں بیٹھا ہوا نا، وہ جو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں پوچھا جائے کیوں چیزیں کنٹرول میں نہیں آ رہی ہیں، ایک پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ، بلوچستان کے حوالے سے 550 ارب روپے کا پیٹرول جو ہے وہ ایران سے پاکستان آتا ہے، تو وہ خچروں پہ یا گدوں پہ یا چھوٹے موٹر سائیکل پہ تو نہیں آ سکتا، 40-50 ہزار لیٹر کے ٹریلے اور یہ ٹرکس پہ آتا ہے، جیپوں پہ آتا ہے، بڑے ان کے ٹینکس بنے ہوتے ہیں 400 لیٹر کے، 1000 لیٹر کے، ان کو کیوں نہیں کنٹرول کیا جاتا؟ کیوں آ رہا ہے اتنا؟ تو جب آپ کا لاکھوں لیٹر پیٹرول آتا ہے اور اس کو آپ آنے دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس کی آڑ میں پھر دہشت گرد بھی آتے ہوں گے، اسلحہ بھی آتا ہوگا، منشیات بھی آتی ہوگی، کیوں نہیں کنٹرول کر رہے ہیں؟ کون ذمہ دار ہے اس کرمنل نیگلیجنس کا؟ بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن یہ میرا حق ہے کہ میں سوال کروں اور مجھے جواب چاہیے، کیونکہ میں عوام کا نمائندہ ہوں، پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف کا ورکر ہوں، اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا قومی اسمبلی میں نمائندہ ہوں، ہمیں جواب چاہیے۔ اور جس وقت ہم لوگ سوال پوچھتے ہیں تو انسٹالڈ رجیم کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی والے کس طرح کے سوال پوچھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ جواب ہی نہیں۔ خواجہ آصف نے جو بات کل اسپیکر اسد کیسر صاحب کے حوالے سے وہاں پہ ہمارے ساتھیوں کو جو اس نے بات کی ہے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں، اور میں ایک بات مجھے خواجہ آصف پہ ترس بھی آتا ہے، وہ اس عمر کے حصے میں آ چکا ہے کہ انسان کی یادداشت خراب ہوتی ہے، اس کی یادداشت، اس کے وہ سینسز کافی افیکٹ ہو گئے، اور مجھے بدقسمتی سے کہنا نہیں چاہیے پر مجھے وہ ارلی ڈیمنشیا ایک نیورولوجیکل مرض ہے، ایک ڈیزیز ہے، DEMENTIA، اس کے ساتھ آپ کو سینس آف بیلنس، یادداشت، بہت ساری چیزوں میں آپ کا ایشوز آنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے اپنے پارٹی کے لوگ بھی ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں، تو شاید میرا خیال ہے وہ اس مرض میں مبتلا ہوں، ان کو اپنا چیک اپ ضرور کر لینا چاہیے کہ آؤٹ آف پروپورشن بالکل اوٹ پٹانگ وہ بات وہاں پہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ خواتین و حضرات، میں اپنے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے، بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے، باقی ہمارے کوٹ لکھپت کے ساتھیوں کے حوالے سے میں نے ابھی بات کی ہے، پر اپنے لیڈر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے، بشرا بی بی کے حوالے سے یہ بات کروں گا
کہ کل کورٹ آرڈر کے تحت میرے ساتھی اور میں ہم لوگ اڈیالہ جیل گئے ملاقات کرنے کے لیے. آپ کے پریس کے ساتھی بھی وہاں پہ موجود تھے. 1.5 گھنٹہ ہم نے انتظار کیا، پر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے معذرت کی. اس نے کہا میں نہیں کرا سکتا، حالانکہ اس نے خود کورٹ کے سامنے، عدالت کے سامنے یقین دہانی کرائی تھی. وہ توہین عدالت کمٹ کر رہا تھا، اور وہ بار بار یہی بات آ رہی تھی کہ جی اڈیالہ میں جو کرنل بیٹھا ہے اس کے احکامات ہیں تو وہ ہمیں نہیں کرا سکتا. اور بھائی اس کا کرنل کا کام کیا ہے اڈیالہ کے افیئرز میں مداخلت کرنے کا؟ تو یہ حقائق آپ سامنے رکھیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب صرف اور صرف اس لیے جیل میں بیٹھے ہیں کیونکہ وہ نہ ڈیل چاہتے ہیں نہ ڈیل چاہتے ہیں. وہ ایک بہادر شخص ہے. بشرا بی بی ایک بہادر خاتون ہے، اور انہوں نے اپنے اصولوں پہ وہ لوگ کھڑے ہیں. ہم لوگ ان کی بہادری کو، ان کی جرأت کو سلام پیش کرتے ہیں. اور یہ میں بات کہتا چلوں، میری پھر پیشن گوئی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ خود وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کی گائیڈنس کی ضرورت ہے، ملک کو آپ کی ضرورت ہے، آپ آئیں. الیکشنز پاکستان میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہاں پہ یہ بھی میں بات کر رہا ہوں کہ اس وقت جو الیکشن کمشنر بیٹھا ہوا ہے، چیف الیکشن کمشنر، وہ غیر آئینی، غیر قانونی طور پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کی مدت ملازمت ختم ہو چکی ہے. اسپیکر کو میں نے بھی اور چیئرمین سینٹ کو شبلی فراز صاحب نے 15 جنوری کو خط لکھے تھے کہ ان کو چینج کرائیں. ہمارے نام تیار ہیں. اسپیکر نے فلور آف دا ہاؤس پہ ایشورنس دی تھی، اور 2 دن پہلے بھی. ابھی تک وہ خط میرے پاس آیا نہیں ہے اسپیکر کی طرف سے کہ ہم لوگ پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں. اور میں نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کہی تھی کہ شاید اسپیکر ایاز صادق نے وہ خط قطری خط کی طرح اسی ایڈریس پہ شاید بھیج دیا ہو، گم ہو گیا ہوگا. پر ہم لوگ پھر اس کو لکھیں گے اور اپنے نام ہمارے تیار ہیں دینے کے لیے. بہت شکریہ. خواجہ آصف صاحب نے تنقید کی ہے کل کے حوالے سے کہ جو پی ٹی آئی والے وہ تنقید کرتے ہیں، لیکن ان کے جو بانی ویڈیو انہوں نے آج تک مذمت نہیں کی. اور دوسرا، علیمہ خان کا وکلاء کے ساتھ جو برہمی کا اظہار، وہ ویڈیو ڈالی، اس والے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خواجہ آصف کے بارے میں نے کہہ دی ہے. وہ اس عمر کے حصے میں ہے بیچارہ. اس کو میں نے بتا دیا کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، پر انسان دیکھتا ہوتا ہے نیورولوجیکل ایشوز اسے آنے شروع ہو گئے. تو ڈیمنشیا کے وہ سٹیجز جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، وہ سینسز میں نہیں رہتا بیچارہ، نمبر 1. اور نمبر 2، وزیر اعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے یا اس نے بات کی ہے فلور آف دا ہاؤس. سب سے پہلے اس کا ٹویٹ دیکھ لیں، اس کی ڈیناؤنسیشن وہ ہم نے کی ہے. میں نے بحیثیت اپوزیشن لیڈر کی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے کی ہے، نمبر 1. نمبر 2، جس وقت جے آئی ٹی نے کل مجھے بلایا تھا وہاں پہ آئی جی کے سربراہی میں، وہ جے آئی ٹی بنی تھی، اس سے میں نے پوچھا، آئی جی کو تو میں نے پوچھا اسلام آباد کے، کہ تم تو یہاں پہ جے آئی ٹی سے سائٹ پہ ہٹو نا، تمہارے خلاف تو میں نے پرچہ دیا ہوا ہے ہری پور میں کہ میرے 4 ملازمین کو تم نے اغوا کیا تھا 26 نومبر کو، اور میری 2 گاڑیاں تم نے چرائی تھی. 1 اور دوسرا، آرٹیکل 7 پڑھ کے میں نے ان کو سنایا، اور میں نے کہا آپ لوگ یہاں پہ اسٹیٹ کے اوزار بیٹھے ہیں، ریاست کے اوزار ہیں. ریاست میں ہوں بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن اور ایم این اے، آپ مجھے بلا ہی نہیں سکتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے بات کی علیمہ صاحبہ کے حوالے سے. علیمہ صاحبہ نے وکلاء کے حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے کہ برہمی کا اظہار کریں. یہ بھی ان کے وکیل ہیں یہاں پہ، رانا صاحب ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو لہٰذا ایک چیز کو ٹویسٹ نہیں دینا چاہیے. عمر صاحب یہ بتا دیں کہ آپ نے ابھی بات کی بطور ایک اپوزیشن، کیونکہ ہمیشہ کمیشن کی بات جو ہے وہ اپوزیشن کہتے ہیں کمیشن بنایا جائے ان چیزوں میں، حکومت بناتی نہیں ہے، اور جس پر بن جاتی ہیں اس کی رپورٹ سامنے نہیں آتی. اس کی کیا وجہ ہے کہ بننے کے بعد رپورٹ کیوں نہیں سامنے آتی؟ دیکھیں جی، بہت اہم سوال ہے، اور اس کا میں ہر بار یہی میری ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ کمیشن رپورٹس بننی چاہیے. آپ ان سے سبق سیکھیں. ایبٹ آباد کمیشن رپورٹ اسامہ بن لادن کی جو رپورٹ بنی تھی، اور اس پہ کافی آئی جی مرحوم عباس صاحب مرحوم جو تھے ان کی سربراہی میں، وہ سامنے آنی چاہیے. اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے
کہ ہمارے ڈیفنسز میں کیا کوتاہیاں ہوئیں، کون اس کا ذمہ دار۔ ایک فورن فورس جو ہے وہ ہمارے ایئر سپیس کو چیرتی ہوئی ایبٹ آباد میں لینڈ کرتی ہے، آپریشن کرتی ہے اور چلی جاتی ہے، ہمیں پتہ تو چلے نا۔ اور وہاں پہ جو ان کا ٹارگٹ تھا اسامہ بن لادن جو تھے، وہ وہاں پہ پاکستان میں اتنی دیر کر کیا رہے تھے؟ پھر میں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ ریمنڈ ڈیوس ہو گیا، آپ کا ایم ایل کانسی تھا، آپ کا ابھی جو جس شخص کو انہوں نے پکڑا، کیا نام ہے، شریف اللہ، وہ پاکستان میں یہ کیسے یہاں سے گئے؟ شریف اللہ یہاں پہ آیا کیسے؟ کتنی دیر سے یہاں پہ تھا؟ سو لہٰذا یہ ساری کی ساری چیزیں پبلک ہونی چاہیے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہم لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا، جب تک ہماری یہ عدالتیں مضبوط نہیں ہوں گی، جب تک جج صاحبان یہاں پہ اپنی ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط نہیں کریں گے اور اپنی ریٹ قائم نہیں کریں گے، ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا، ملک بدقسمتی سے ترقی نہیں کرے گا۔ مہنگائی دیکھیں، آپ کی عروج پہ ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ صفر، وہ ازدا SIFC کا بنا دیا ہے، کخ اس کی پروگریس نہیں ہے۔ آپ اس وقت میرے ساتھ چلے جائیں، حکومت والے کہتے ہیں جی مہنگائی ختم ہوگی ہے، چلے جاتے ہیں، آپ اپنے ساتھیوں سے پوچھ لیں، آپ اپنا بتا دیں، اس ماہ رمضان میں کچن کا بجٹ ایکسپینس پورا نہیں ہوتا، بجلی کے بل عروج پہ، گیس کے بل عروج پہ، یہ حالات ہیں، تو کہاں پہ ملک کا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ سندھ کا میں نے ایک ڈیمانڈ کی ہوئی ہے کہ سندھ کا پانی چولستان جو صحرا ہے وہاں پہ یہ ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، نہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس آیا، نہ NFC کے اجلاس آیا، ملک کی اکائیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری در بدر جا رہی ہیں اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ KP میں ہمارا 1100 ارب روپے دینا ہے وفاق نے، وہ دے نہیں رہے۔ بلوچستان آپ کے سامنے، پنجاب جو ہے یہاں پہ جو کچے کے ڈاکو ہیں وہ آپ کے پکے کے ڈاکوؤں کو انہوں نے ڈرا کے رکھا ہوا ہے، اور پکے کے ڈاکوؤں میں میں پنجاب پولیس کو کہتا ہوں جو کہ یہ ڈاکٹر عثمان کی سربراہی میں آپریٹ کر رہے ہیں، یہ تو ایک آپ سمجھے کہ پنجاب پولیس اس وقت بدقسمتی سے ایک ٹیررسٹ فورس بن گئی ہے۔ بہت شکریہ۔